नाज़रीन, गजा के फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम से पूरी दुनिया के अवाम का ज़मीर जाग चुका। पूरी दुनिया में अहले फलस्तीन के हक में मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन आलमी ताकतों पर हुकूमत करने वालों की आंखें और कान अब तक बंद हैं। न इसराइली बमबारी इन्हें सुनाई दे रही है, न शोहदा के वरसा की चीखें। आलमी ताकतों के हुक्मरानों को मलिया मेट होती फलस्तीनी बस्तियां नजर आ रही हैं, न खून आलूद लाशें। अक़वाम मुत्तहिदा जैसा आलमी इदारा भी उज़्वे मुअत्तल बनकर रह चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में गजा में जंग बंदी के लिए करारदाद पेश की गई। 120 ममालिक ने जंग बंदी के हक में वोट दिया। इसराइल, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत 14 अराकीन ने जंग बंदी की मुखालफत में वोट दिया। भारत, जर्मनी, इटली और बरतानिया समेत 45 रुकन ममालिक गैर हाजिर रहे। जंग बंदी की करारदाद मंजूर हुई, लेकिन इसराइल ने इस करारदाद को भी हवा में उड़ा दिया। पहले 18 दिन तक फजाई बमबारी करने के बाद इसराइल का गजा पर जमीनी हमला भी जारी। इसराइल हमास की इसराइली फोर्सेस से झड़पें हो रही हैं। इसराइल का दावा है कि इसने हमास के 600 ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि हमास का दावा है कि इसने इसराइल के खुफिया जौहरी तंसीबात वाले शहर दिमोना को निशाना बनाया है। तहम इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि इसराइली जौहरी तंसीबात को कोई नुकसान पहुंचा या नहीं। इसराइली हमलों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8,000 से बढ़ चुकी है। 20,000 से ज्यादा जख्मी हैं। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इसराइल 3,195 नन्हे बच्चों का खून कर चुका। इन 3,195 बच्चों में एक दिन का बच्चा भी शामिल है। इस नन्हे शहीद का बर्थ सर्टिफिकेट बनने से पहले ही इसका डेथ सर्टिफिकेट बना। 1,000 लापता बच्चों के मलबे में दबे होने का खदशा। एक तंजीम है सेव द चिल्ड्रन, उनका कहना है कि 4 साल के दौरान दुनिया भर के तनाज़ात में जितने बच्चे मारे गए, गजा में शहीद किए गए बच्चों की तादाद इससे भी ज्यादा है। अब इसराइल की फौज गजा की हुदूद में घुस चुकी है। इसराइली फौजियों ने टैंक से एक आम गाड़ी को निशाना बनाकर यह बताया कि वो किस कदर बहादुर। इसराइल ने गजा की पट्टी पर अब तक 2 लाख मकानात को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह कर दिया है। गजा हुकूमत का कहना है कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारहियत में 47 मसाजिद और 7 चर्च तबाह हो चुके हैं। इसराइली फौज ने 203 स्कूल और 80 से ज्यादा सरकारी दफातर को तबाह किया। इसराइली बमबारी से पहले और बाद की कुछ सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई हैं, जिन्हें देखकर अंदाजा होता है कि इसराइल ने फलस्तीनियों की बस्तियां उजाड़ दी। नाज़रीन, इसराइल के लिए इंसानी जानों की अहमियत है, ना जख्मियों की। वो इंसानी बस्तियों के साथ साथ अस्पतालों को भी बेदरेग निशाना बना रहा है। गजा के दूसरे बड़े अस्पताल अल कुद्स अस्पताल को भी इसराइल ने फौरी तौर पर खाली करने की धमकी दे दी है। गजा के अल कुद्स अस्पताल में 14,000 अफराद मौजूद हैं। बच्चों और औरतों से कॉरिडोर भी भरे हुए हैं। डॉक्टर पूछ रहे हैं कि वो इंतहाई निगहदाश्त की जरूरतमंद जख्मियों के होते हुए किस तरह अस्पताल खाली कर दें। अगर अस्पताल खाली किया तो कई जानें चली जाएंगी। अस्पताल के अतराफ में भी इसराइली बमबारी जारी है, जिसके बायस उठने वाले बारूद और धुएं से जख्मियों और पनाह लेने वालों का दम घुटने लगा। गजा के तुर्किश अस्पताल को भी बमबारी का निशाना बनाया गया। इसराइली बर्बरियत की वजह से पूरी दुनिया में इसराइल से नफरत बढ़ने लगी है। गुज़िश्ता रोज इसराइली शहरियों को लेकर तेल अबीब से एक तैयारा रूस के मुस्लिम अक्सरियती इलाके दागिस्तान पहुंचा तो मुश्तइल हुजूम ने एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया और रनवे पर फलस्तीन के परचम लहरा दिए। इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी से गजा का मवासलाती निजाम भी मुतासर हुआ था, जिसके बाद इंटरनेट और मोबाइल फोन्स की सर्विसेज बंद हो गई थी। इसके बाद इलॉन मस्क ने स्टारलिंक के जरिए गजा में इंटरनेट सर्विसेज देने का ऐलान किया था, लेकिन इसराइल का कहना है कि वो गजा में इंटरनेट सर्विस रोकने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करेगा। इस पर मजीद बात करेंगे नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है फलस्तीनी सहाफी जलाल से। जलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस दौर में, इस वक्त में जब आप पे मुसीबत है, आपके साथियों पे मुसीबत है, आपने वक्त निकाला, आज का बताइएगा सर, अभी क्या हालात हैं इस वक्त, किस कदर तकलीफ से दो चार है फलस्तीनी और गजा के मकीन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम, हालात क्या है गज़ा में, मेरे पास आप यकीन करें कोई अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ। क़यामत सुग़रा का अगर नाम दे दो तो शायद कम हो। लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको 2-2, 3-3 टुकड़ा किया जा रहा है। इसराइल ने जुल्म, बर्बरियत
सफाकियत का इंतहा कर दिया, पागल हो गया इसराइल है, वो भी एक निहत्ते और मासूम फ़लस्तीनियों पर है जी। इस पे कोई शक नहीं है, ये क़यामत सुगरा का मंजर ही है। तो जलाल साहब, अभी जो इसराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है, उसकी क्या सूरत हाल है? लड़ाई हो रही है, हमास रेजिस्ट कर रही है उस ग्राउंड ऑपरेशन को? सर वो बिल्कुल आज इनके 2 टैंकर गज़ा के अंदर घुसने की कोशिश की है, लेकिन हमारे जो मुजाहिदीन हैं, जंगजू हमास वालों ने इनसे मुकाबला किया है, और अब तक जो इत्तलात है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जंगजू कामयाब हुए, इनको मतलब नुकसान देने में बड़े कामयाब हुए हैं। देखिए ये ज़मीनी जंग कर नहीं सकते इसराइली, मैं आपको बता दूं और आपको नाज़रीन को, ये इसराइली जो फौजी है फ़लस्तीनियों से ज़मीनी जंग कर नहीं सकते। अगर वो कर सकते होते ना तो आज तक कब का वो ऑपरेशन कर चुके होते हैं, लेकिन अब वो कर क्या रहे हैं, वो सिर्फ 10-12 हज़ार फुट की बुलंदी पे बमबारी कर रहे हैं, दूर दूर से बमबारी कर रहे हैं, गरीब लोगों पे, जो निहत्ते फ़लस्तीनी है, जो मासूम शहरी है, इनके ऊपर बमबारी कर रहे हैं। बाकी इनमें मेरे ख्याल में अगर हिम्मत होता है, अगर इनमें हिम्मत होती है ज़मीनी जंग करने का, तो इतना वो डिले ना करते जी। तो जलाल साहब, खबर ये भी आई है कि इसराइल के न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी हमला हुआ है, वहां सूरत हाल क्या है? और अगर ये हमला कामयाब हो जाए तो फिर इससे इसराइल को किस कदर नुकसान होगा? सर देखिए, न्यूक्लियर का कोई हमला का तो इस वक्त कोई मुसद्दक़ इत्तलात नहीं है। बाकी अगर ऐसा कोई बात हो तो यकीनन नुकसान तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन इस तरह के इत्तलात हमारे पास कंफर्म नहीं है कि न्यूक्लियर की जो बात आपने की है, अभी तक ऐसा कोई मेरे पास इत्तलात नहीं है इसके जी। अच्छा जलाल साहब, आपने खुद भी हमास के जो फाइटर्स हैं उनको आपने मुजाहिदीन कहा, हमारे मुजाहिदीन कहा। मैंने ये देखा कि फ़लस्तीनी अमूमी तौर पे वो हमास को ओन करते हैं। अच्छा, इस कदर शहादतें हो रही हैं, अपने गवा दिए लोगों ने, उसके बावजूद भी गजा के लोग हमास की हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यही सेंटिमेंट पाया जाता है पूरी गजा में? सर क्यों नजर नहीं आएंगे सर, क्यों नजर नहीं आएंगे सर, क्यों हिमायत नहीं करेंगे? मैं खुद हमास का नहीं हूं, लेकिन मेरे हमास पर जान कुर्बान है, क्यों नहीं करेंगे सर? हम पर 75 साल जुल्म हो रहा है सर। हमास ने कोई गलत किया है क्या? ये अपने मुल्क को अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करना या जंग करना का गलत है, जुर्म है क्या? इसकी इजाज़त का बैनुल अक़वामी क़वानीन इजाज़त नहीं देते? क्या हमास ने ऐसा क्या गलती की है जिसके लिए वो फ़लस्तीनी साथ नहीं देंगे? हम इनका साथ है पूरा फ़लस्तीन। मैं आपको गज़ा की आवाम की बात बता रहा हूँ, मैं गज़ा की आवाम की तर्जुमानी कर रहा हूँ आपके सामने। 25 लाख फ़लस्तीनी जो गज़ा के अंदर है, हम हमास के पीछे हैं और हमास के साथ है, और इंशाअल्लाहुल अज़ीम आखिर में हमारा या आज़ादी होगी या हमारी शहादत होगी। बाकी रहा सवाल हमास जो कर रहा है वो अपने मुल्क के लिए कि आपने नहीं किए, पाकिस्तान ने नहीं किए, दूसरे ममालिक ने नहीं किया। हर मुल्क में जिस मुल्क पर कब्जा होता वो जिद्दोजहद करते हैं, जंग तो करते हैं। ये हक है सर, ये हमारा, ये शरई भी हक है, कानूनी भी हक है सर। मैं समझ सकता हूं, बल्कि मैं एक स्टेटमेंट, अबू उबैदा का स्टेटमेंट जो अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान है, मैं पढ़ रहा था कि 80% जो हमास के फाइटर्स हैं, मुजाहिदीन हैं, वो यतीम है, उनका बचपन यतीमी में गुजरा है, और जो आज बच्चे यतीम किए इन्होंने, कल को वो क्या बंदूक नहीं उठाएंगे तो और क्या करेंगे? लेकिन आप नहीं समझते जलाल साहब कि कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं थी? हमास ने हमला तो कर दिया, अब जब इसराइल रिटेलिएट कर रहा है, बदला ले रहा है, तो वो आम सिविलियन से बदला ले रहा है। हमास को भले नुकसान ना पहुंच रहा हो, लेकिन सिविलियंस तो शहीद हो रहे हैं, आम फलस्तीनी तो शहीद हो रहा है। सर देखिए, मैं ऐसे हालात में आज़ादी एक प्लेट पर जैसे कहते हैं ना कि पकी हुई हंडी की तरह नहीं मिलती मैं है। समझ सकता। आज़ादी के लिए सर कुर्बानियां देनी पड़ती है, और हमने कुर्बानियां दी है और देंगे। अगर हम ये सोचते रहेंगे सारी जिंदगी ये सोचते रहेंगे कि हमारा पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, तो ये इस फ़लस्तीन हमेशा के लिए ऐसे रहेगा। नहीं जी, मदद करने वाला अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह हमारे मदद कर रहे हैं। आप भी देखें ना, हमारे वसाइल की कमी के बावजूद, बल्कि वसाइल ना होने के बराबर है, इसके बावजूद भी इसराइल को कितना नुकसान हुआ है, आप खुद सोचिए ना। क्यों? बिल्कुल करेंगे, भले हमास कुछ भी करें, हम हमास के साथ हैं, इसराइल के साथ हमारा मरते दम तक
انشاءاللہ جنگ رہے گا. مسجد الاقصی کے لیے ہم جان بھی لیں گے, جان بھی دیں گے. ہم اپنے بچوں کو بڑے اس لیے کرتے ہیں کہ فلسطین مسجد الاقصی جو ہمارے آنکھوں کا تارا ہے, جو ہمارا ایمان ہے, جو ہمارا عقیدہ ہے, اس کے لیے ہم جان بھی دیں گے, جان بھی لیں گے. بیچ مڑ کے نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا کیا نقصان ہے, ہمارا کیا فائدہ ہے. میں آپ کی جذباتی قدر کرتا ہوں, بلکہ یہ جذبات میں سمجھتا ہوں پوری امت مسلمان کے ہونے چاہیے. مسجد الاقصی میں بڑی ہمت کی بات ہے کہ آپ اس ماحول میں بھی مسجد اقصی کو اون کر رہے ہیں. پوری مسلم امہ کو اون کرنا چاہیے کہ مسجد اقصی ہماری ہے, اور یہی جذبات ان کے ہونے چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا, حزب اللہ کے بھی سنا تھا کہ حزب اللہ نے بھی حملے کیے ہیں اور پھر ریٹیلیٹ کیا ہے اسرائیل نے حزب اللہ کے لبنان کے ٹھکانوں کو بھی, تو حزب اللہ بھی مدد کر رہی ہے حماس کی, اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ روس بھی پس پردہ مدد کر رہا ہے, تو وہ مدد کس قسم کی ہے؟ سر حزب اللہ اگر مدد کر رہا ہوتا نا تو آج معاملات کچھ اور ہوتا ہے. حزب اللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہلکے پھلکے معاملات ہو رہی ہے حزب اللہ کے اور اسرائیل کے بیچ میں, لیکن جو مدد ہونی چاہیے جو حزب اللہ کو کرنا چاہیے, جیسا ہمیں پتا ہے کہ حزب اللہ کے پاس کتنے وسائل ہے, کتنے مدد نہیں ہے, ہر کوئی اپنے مفاد کے بیچ ہے. باقی رہا سوال روس کی جو بات ہے, سر یہ روس کیا کرے گے؟ روس ہمیں تو کوئی روس کی طرف سے کوئی ایسے امید نظر نہیں آ رہی جناب. صرف بیانات ہیں. آپ کو پتا ہے روس جہاں معاملات, جہاں کوئی بھی مسئلہ ہے امریکہ بیچ میں, تو روس مخالفت کرتا, بس اتنی سی بات ہے. باقی یہ نہیں, ہم یہ تو نہیں سوچیں گے کہ روس جو ہے وہ بڑے سنسیئر, بڑے مخلص ہے فلسطینی عوام کے لیے. جی اچھا, ایران نے ہمیشہ سپورٹ کیا فلسطینی کاز کی اور حماس کو بھی سپورٹ کیا ہے, تو ایران کی طرف سے کوئی مدد آ رہی ہے؟ بیان تو ایران بھی دے رہا ہے ویسے, اور ایران پر عالمی سطح پہ پابندیاں بھی ختم ہو رہی ہیں, تو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایران کے اگر ہاتھ کھل جائیں تو مزید مدد ہو سکتی ہے آپ کی؟ دیکھیں ایران, ہمارے پاس کوئی ایسے پکی اطلاعات نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ ایران خل کی مدد کر رہا ہے. ہاں, کل ایرانی صدر نے ایک بیان دیا تھا انٹرویو میں کہ جی ہم بالکل حماس کی سپورٹ کرتے ہیں, ہم ہر تنظیم کے ہم سپورٹ کرتے ہیں جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے کرتا ہے. تو اس میں کوئی یہ بات میں ڈینائی نہیں کر سکتا, کو میں یہ ڈینائی نہیں کروں گا کہ ایران کی سپورٹ نہیں ہے, لیکن سپورٹ پہ سپورٹ ہونی چاہیے نا سر. سپورٹ دیکھیں, آپ خود سوچیں, اس وقت ایران کے ماشاءاللہ کتنے طاقت ہیں, ایران کے پاس کتنے وسائل ہیں. ایران کے پاس جو وسائل ہے وہ ہمارے جنگجو کو کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اگر واقعی سچا ہے ایران, اگر سچا ہے تو وہاں تک کیوں نہیں پہنچاتے ہیں؟ ہمارے جنگجو کو اتنا اچھے اختیار کیوں نہیں دیتے ہیں؟ بالکل ٹھیک, سٹنگر اب میزائل ہمارے دے دیں آپ جو کو. میں پرسوں کی بات ہے جو ونگ کمانڈر ہے حماس کا, اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارے جو ہتھیار ہیں ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں, ہمارا جو اختیار ہے وہ ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں. وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے, سینیٹری پائپ سے بناتے ہیں. بیان ہے. آپ ذرا سوچیں, کچھ باتیں کامن سینس کی ہوتی ہیں. اگر واقعی میں ایران جیسا طاقتور ملک ہے اور ان کے پاس وہ اختیار ہے جو دنیا سے لڑ سکتے ہیں, اگر واقعی میں ایران کا سپورٹ ہے تو آج ہمارے حماس کے پاس, جنگجو کے پاس ایسے اختیار ہوتے ہیں جو اسرائیل کو زیادہ نقصان دے سکتے ہیں. ہمارے بیچارے 2-3 ہزار روکٹ پھینکتے ہیں, بامشکل کوئی 1-2 روکٹ جو ہے وہ کسی گھر کو تھوڑا سا نقصان دے دیتے اسرائیل کے اندر, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اچھا, دعویٰ تو پاکستانی بھی بہت کرتے ہیں جمال صاحب, اور پاکستان بھی بڑے دعوے کرتا ہے کہ جی اسرائیل کے ساتھ اور فلسطین کے ہم ساتھ ہیں. پاکستان اگر مدد کو آئے, کیا آپ کو امید ہے فلسطینیوں کو کہ پاکستان کبھی ان کی مدد کرے گا؟ وہ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ سر دیکھیں, پاکستان کے لیے ہمارے معزز پاکستان کی میڈیا کا ہمیشہ یہی سوال رہتا ہے کہ دیکھیں پاکستان, سب سے پہلے بات تو پاکستان کی جو عوام ہے, میں اس کو سلوٹ آپ کے سامنے, جتنا اس عوام کے دل میں جتنا اس عوام کے دل میں جذبہ, محبت اور یکجہتی فلسطینیوں کے لیے, وہ میں نے کسی اور عوام میں دیکھی نہیں ہے. باقی رہا سوال, پاکستان کی بس میں ہے کچھ نہیں ہے,
پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. بلا وجہ میں جذباتی ہو کے اور میں کہوں گا کہ نہیں جی پاکستان اپنے افواج نکالنا شروع کر دیں, یہ غلط بات ہے. پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. پاکستان کا بس اگر چلے تو وہ ہمارا مدد کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ہمارے ایک کہاوت ہے اردو میں بھی یہی ہے کہ جی ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے. پاکستان اکیلا کیا کر سکتا؟ کچھ نہیں کر سکتا. جب تک کہ ہمارے عرب ملک ساتھ نہیں دیتے ہیں اور مسلمان ممالک, تو میرے خیال میں پاکستان سے ہمیں زیادہ توقعات نہیں ہیں. ہاں یہ بات ذکر کرنا ضروری ہے, وہ یہ مہربانی کر کے اپنا نظریہ کو ضرور سنا دے. جو موجودہ حکومت ہے کاکڑ صاحب کی, وہ کچھ زیادہ سست ہے, یعنی کچھ زیادہ سست ہے فلسطین کے معاملے میں. بیانات اور ٹویٹر کے علاوہ میں نے کاکڑ صاحب سے کچھ نہیں دیکھی ہیں. حالانکہ اصولاً یہ اس کو کرنا چاہیے, ایک اپنی حکومت کے اندر ایک ایمرجنسی نافذ کرنا چاہیے اور فوری طور پہ اپنے ہر انٹرنیشنل فارم پہ فلسطین کے لیے کچھ کریں. لیکن کاکڑ صاحب بیچارہ ابھی اندر ٹریننگ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ اور انتہائی قابل عزت ہے. آپ کا موقف پاکستانیوں نے سنا بھی. آپ کا بہت بہت شکریہ جلال صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. مولانا طارق جمیل کے بیٹے, ان کی کل وہ موت واقع ہوتی ہے. بات ہو رہی ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوئی. کیا ڈپریشن اتنی بڑی بیماری ہے؟ کیا یہ جان لیوا بیماری ہے کہ انسان اپنی جان خود دے لیتا ہے؟ اس پر بات کریں گے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین, ڈپریشن یا ذہنی دباؤ ایک جان لیوا مرض ہے. مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کی خودکشی نے اس حقیقت کو پھر سے آشکار کر دیا. یہ سوال پھر سے پوچھا جا رہا ہے کہ مال و دولت, گھر, گاڑی, آسودگی, شہرت کے باوجود لوگ ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں, خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ خبروں کے مطابق عاصم جمیل کی ذہنی حالت بچپن سے ہی درست نہیں تھی اور ان کا مسلسل علاج بھی جاری تھا. 3 سال قبل اپنے ذہنی مسائل کی وجہ سے ان کی طلاق بھی ہو چکی تھی. علاج کے طور پر انہیں بجلی کے جھٹکے لگائے جاتے تھے, جس کی وجہ سے وہ کافی تکلیف میں تھے. جب بھی الیکٹرک شاک کا وقت آتا تھا وہ ڈر جاتے تھے, لیکن ان کی ذہنی صحت کے لیے یہ الیکٹرک شاک ضروری بھی تھے. 2 دن پہلے انہوں نے اپنے کزن سے کہا تھا کہ وہ زندگی سے تنگ آ چکے ہیں, مزید اذیت نہیں سہ سکتے, اور پھر انہوں نے اپنے گھر موجود گارڈ سے بندوق لے کر خود پر گولی چلا دی. رائل کالج آف سائیکیٹرسٹ کے مطابق وقتاً فوقتاً ہم سب اداسی, مایوسی اور بیزاری میں مبتلا ہوتے ہیں. عموماً یہ علامات 1 یا 2 دن یا پھر ہفتے بھر میں ٹھیک ہو جایا کرتی ہیں اور ہماری زندگیوں میں ان سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. کبھی یہ اداسی کسی وجہ سے شروع ہوتی ہے اور کبھی بغیر کسی وجہ کے ہی شروع ہو جاتی ہے. عام طور پر ہم خود ہی اس اداسی کا مقابلہ کر لیتے. بعض دفعہ دوستوں سے بات کرنے سے ہی یہ اداسی ٹھیک ہو جایا کرتی ہے اور کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب اداسی کا احساس بہت دنوں تک رہے اور ختم نہ ہو, یا اداسی کی شدت اس قدر زیادہ ہو جائے کہ زندگی کے روزمرہ کے معمولات اس سے متاثر ہونے لگیں, تو اس وقت یہ اداسی ڈپریشن کی بیماری بن چکی ہوتی. اس کی علامت یہ ہے کہ ہر وقت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اداسی رہتی ہے, کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا, ہر وقت تھکاوٹ کا احساس رہتا ہے, خود اعتمادی کم ہو جاتی ہے, بھوک نہیں لگتی, نیند نہیں آتی. جسمانی طور پر بیمار لوگوں میں بھی ڈپریشن کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے, جیسے کہ عاصم جمیل کے ساتھ ہوا. سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر خان ترین بھی خودکشی کر چکے ہیں. وہ ایک معروف اور کامیاب کاروباری شخصیت تھے, پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطانز کے مالک تھے, لیکن انہوں نے بھی خود کو گولی مار لی. خودکشی کرنے سے پہلے انہوں نے تحریری نوٹ میں بتایا کہ وہ اپنی بیماری اور مسلسل ادویات سے تنگ آ گئے تھے. پاکستان کی معروف گلوکارہ آئمہ بیگ بھی یہ اعتراف کر چکی ہے کہ انہوں نے ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کی کوشش کی تھی. آئمہ بیگ نے بتایا کہ انہیں الزامات کا نشانہ بنایا گیا. اسی دوران وہ آرتھرائٹس بیماری کا شکار ہوئی تو ڈپریشن میں چلی گئی. اس وقت وہ مزید زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی. ناظرین, رائل کالج آف سائیکیٹرسٹ کے مطابق بعض لوگوں میں ڈپریشن کی کوئی خاص وجہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی. بہت سے لوگ جو اداس رہتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, انہیں اپنی اداسی کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. اس کے باوجود ان کا ڈپریشن بعض دفعہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ انہیں مدد اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے.
معروف بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ کے پاکستان میں ان کے پاس بھی سب کچھ تھا، پیسہ تھا، شہرت تھی، انسٹاگرام پر ان کے 10 ملین فالوورز تھے، اس کے باوجود انہوں نے ان تنہائی اور ڈپریشن سے لڑتے ہوئے خودکشی کر لی۔ تنہائی، کسی دوست کا نہ ہونا بھی ذہنی دباؤ کا شکار کر سکتا ہے۔ بھارت کے معروف کامیڈی شو کے میزبان کپل شرما، جن کا پروگرام دیکھنے والے ہنستے ہیں اور اپنے غم بھول جاتے ہیں، وہ کپل شرما بھی ڈپریشن کا شکار رہ چکے ہیں اور اس کی وجہ سے خودکشی کرنے کا بھی سوچ چکے ہیں۔ بھارت کی ہی ایک اور معروف اور کامیاب اداکارہ دیپکا پڈوکون بھی ڈپریشن کا شکار رہ چکی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اچھا گھر، بڑی گاڑی اور شاندار کریئر کے باوجود ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ بچپن کے حالات اور واقعات بھی آگے چل کر ڈپریشن کا سبب بن سکتے۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان لوگوں کو ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی بیماری موروثی بھی ہے، والد یا والدہ میں سے کوئی ڈپریشن کا مریض ہے تو اولاد میں ڈپریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح سے ذیابیطیز ایک بیماری ہے، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا ایک بیماری ہے، اسی طرح سے ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے، چاہے وہ اندر سے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ اس سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کیا جائے پوچھیں گے، ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ موجود ہیں طاہرہ ارباب صاحبہ۔ طاہرہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا۔ طاہرہ صاحبہ، ڈپریشن ہوتا کیوں ہے؟ اس کی نارمل ریزن ہے عمومی طور پہ؟ ڈپریشن کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے سم ٹائمز ڈپریشن جو ہے جینیٹیکلی برڈ ہوتا ہے، سم ٹائمز جو ہے وہ انوائرمنٹل اسٹریسز آپ کو اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ لیکن نارملی جب ہم سائیکیٹرک پرابلمس کی بات کرتے ہیں تو ان میں سے ڈپریشن ایک ایسا پرابلم ہے، سائیکیٹرک پرابلم ہے جو کہ جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتا ہے، اور جب جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتا ہے تو پھر اس کی مینجمنٹ بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ آپ کو کسی اسٹیج کے اوپر آپ کو بچپن میں ہی ہو، جب آپ بہت چھوٹے ہوں اس وقت بھی آپ ڈپریشن میں ہوں، مگر کیونکہ بچے میں ہم اتنی جلدی وہ چیزیں اسیس نہیں کر پاتے کہ وہ ڈپریشن میں ہے یا نہیں ہے، بلکہ اس کا لگتا ہے کہ یہ بڑا سلجھا ہوا بچہ ہے، یہ بڑا کام بچہ ہے، یہ تو کسی کو تنگ نہیں کرتا۔ تو یہ بچپن میں بھی ہو سکتا ہے جو جینیٹیکلی ٹرانسفرڈ ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی اسٹیج کے اوپر جو مینیفیسٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ کیا قابل علاج ہے یا ناقابل علاج ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بالکل قابل علاج ایک مسئلہ ہے۔ مرض کہنے سے تھوڑا سا پرہیز اس لیے کروں گی کہ بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں مرض کا لفظ سن کے۔ یہ بالکل قابل علاج ایک مسئلہ ہے، لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ قابل علاج ہے تو آپ دیکھو بہت سارے ایسے ہمارے مرض ہیں، پرابلمس ہیں جن کا علاج ان کی میڈیسن لیتے رہنا ہے یا ان کا ٹریٹمنٹ کرواتے رہنا ہے، جن میں آپ دیکھ سکتے ہو ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، ہمارا ایڈس ہے۔ یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں آپ کو میڈیسن لیتے رہنا پڑتا ہے۔ جب ہم جینیٹیکل ٹرانسفرڈ ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو میڈیسن تھرو آؤٹ یور لائف سے وہ آپ کو لینا پڑتی ہے، آپ مینیج ہو جاتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم کسی ایک ہی اسٹیج کے اوپر جا کے چیزیں دوبارہ ٹریگر کر سکتی ہیں، دوبارہ سے آ سکتی ہیں، اور پھر آپ کو دوبارہ اس کا ٹریٹمنٹ لینا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ انوائرمنٹل اسٹریسز کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہوں تو اس صورتحال میں بغیر میڈیسن کے بھی لوگ سم ٹائمس مینیج کرتے ہیں اور اس سے آپ ریکور کر جاتے ہیں، بہت آرام سے، بہت بہترین ریکور کر جاتے ہیں۔ بٹ کیونکہ آپ کے اندر ٹینڈنسیز موجود ہوتی ہیں، آپ کی باڈی میں ایک ایسی ولنریبلٹی موجود ہوتی ہے کہ آپ بار بار ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، تو آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے کہیں کسی ایک اسٹیج کے اوپر کہیں آپ بہت ڈاؤن تو نہیں جا رہے، کیونکہ اگر آپ ڈاؤن جا رہے ہیں، آپ وڈرون ہیں، سیڈ ہیں، خودکشی کے خیالات آپ کو آتے ہیں، زندگی اچھی نہیں لگتی، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز لائف، بھوک کمیاں زیادہ ہو گئی ہے، نیند کمیاں زیادہ ہو گئی، یہ سارے سمٹمس ڈپریشن کے۔ اگر آپ یہ سمٹمس پرویل کر رہے ہیں اور 2 ویکس ہو گئے ان کو پرویل کرتے ہوئے، تو آپ کو فوراً پہلے جو ہے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو ہیلپ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ پرلونگ کریں گے تو یہ پرابلم اتنا ہی کرونک ہوتا جاتا ہے، اور جتنا کرونک ہوگا اتنا ہی ٹائم لگتا ہے اس کو ریکور کرنے میں۔ یس، یہ کسی بھی ٹائم پہ ٹریگر کر سکتا ہے، کسی بھی اسٹیج کے اوپر جو ہے یہ دوبارہ ہو سکتا ہے ریکور ہونے کے بعد۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب علاج ہے اس کا اویلیبل بھی ہے، میڈیسن سے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، تو پھر یہ بڑی بڑی شخصیات وہ علاج کی بجائے موت کو ترجیح کیوں دینے لگی ہیں یا کیوں دیتی ہیں؟ بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو ہم نے دیکھا، میں نے پہلے ذکر اوپر کیا، سشانت سنگھ کا ذکر کیا، جہانگیر ترین کے بھائی کا ذکر کیا، پیسے والے لوگ ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، علاج افورڈ کر سکتے ہیں۔ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے، وہ ان کی خودکشی ہے،
اس خودکشی کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ تمام طرح سہولیات ہوتی ہیں لوگوں کے پاس، اس کے باوجود وہ موت کو گلے لگانا ترجیح دیتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت ہی سیڈننگ میں سمجھتی ہوں نیوز ہے ہم سب کے لیے، دل خراش نیوز ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ آف کورس مولانا طارق علی صاحب جو ہیں وہ ان کو لوگ بہت مانتے تھے، اور ان کی بیٹے کی ڈیتھ سب کے لیے ایک تکلیف کا باعث بھی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہمارے لیے ایک آئی اوپنر بھی ہے، یہ ایک آئی اوپنر بھی ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں یا جب کبھی میری ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں تو اس کے نیچے انہوں نے کامنٹ ڈالا ہوتا ہے، جب میں بات کرتی ہوں کہ کس طرح سے مینج کرنے کی کوشش کریں، یہ چیزیں کریں، تو نیچے ایک لکھا ہوتا ہے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کو یاد کریں۔ یہ بہت کامن ہماری چیزیں ہیں، اور ہمارے ارد گرد بھی جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نا وہ ڈپریشن میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں، یار اللہ کو یاد کرو، یار نماز پڑھو، نماز میں بالکل ایسا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ایسا ہے، مگر ایک چیز مرض ہے جس کو اسلام قرآن ہر چیز بیان کرتی ہے۔ ایک مرض، ایک چیز جب آپ کا مذہب ایکسپلین کر رہا ہے تو آپ صرف یہ کیوں اس بات کے اوپر بیٹھ جائیں گے کہ ایک جو مذہبی بندہ ہے، جو ریلیجیس ہے، جس کا اسپرچل کنیکشن بہت اسٹرانگ ہے، اس کو مینٹل ہیلتھ پرابلم نہیں ہوتی، اس کو بھی مینٹل ہیلتھ پرابلم ہو سکتا ہے، کیونکہ مینٹل ہیلتھ پرابلم کا تعلق صرف اللہ سے دوری نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی ذہنی اور جسمانی جو کیمیکلز آپ کی باڈی میں موجود ہیں، جو مسلسل انوائرمنٹل پریشرز آپ کے اوپر موجود ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اور اگر باڈی میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت کے علاوہ تو اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ سبب بھی بناتا ہے، اس کے لیے کہتا ہے کہ علاج کے لیے جاؤ، مگر ہم بڑے آرام سے یہ باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ اللہ کو یاد کر لو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ نماز پڑھ لو، یہ ایک طریقہ ہے، مگر اس کے ساتھ اگر آپ دوائی نہیں کھائیں گے، آپ اپنا سائیکو تھراپی نہیں لیں گے تو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ جیسے بڑی بڑی شخصیت کا آپ نے نام لیا کہ وہ بہت بڑے بڑے نام ہیں، ان کے پاس بہت کچھ جو ہے وہ ہے شکر گزاری کے لیے، یا شاید وہ اتنے بلیسڈ ہیں کہ ان کو کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم بہت بڑی بڑی شخصیات کی بات کرتے ہیں تو ان کے پریشر بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہمیشہ لائم لائٹ کے اندر رکھنا، اپنے آپ کو وہ جو جس اونچائی پہ آپ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے کبھی اپنے آپ کو نیچے آتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے۔ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے لوگوں کا، لوگ جو ہے جتنے زیادہ پریشرز میں ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرگس میں اتنا زیادہ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی نیند ویسے ہی اپنے کام کی وجہ سے ہی کسی اور چیز کی وجہ سے خراب ہو رہی ہوتی ہے، جو ان کو دوبارہ ڈپریشن کی طرف جو لیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ تو جو مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہیں، ان کا آپ کے فائنینشیل، آپ کے سوشل، آپ کے اسپرچل اسٹیٹس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ مرض ہے باقی ساری امراض کی طرح کا۔ جیسے ڈائبٹیز کیا امیروں کو ہوتی ہے، غریبوں کو نہیں ہوتی؟ کیا صرف نان مسلم کو ہوتی ہے، مسلمانوں کو نہیں ہوتی؟ تو کائنڈلی یہ جو ایک چیز ہے نا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا بیریئر ہے ہمارا، جو لوگوں کو روکتا ہے کہ سب تک نہ جا سکے۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جیسے آپ نے بڑی بڑی سیلیبریٹیز کا نام لیا ہے، آپ یہ دیکھیں جب کوئی بھی سیلیبریٹی آ کے کسی کلینک کو وزٹ کرتی ہے تو لوگ اس پہ ایک بہت بڑا وہ بنا دیتے ہیں، اسٹگما بنا دیتے ہیں، لوگ اس کو سپورٹو طور پہ نہیں لیتے، اس لیے لوگ اوپن اپ ہی نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ آج بھی اتنا ہی اسٹگما اٹیچ ہے جتنا آج سے 10-20 سال پہلے اٹیچ تھا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے ٹی وی چینل تو وہاں پہ یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کسی کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے صرف اس لیے روک دیا کہ جی ہمارے یہاں پہ تو سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس وہ لوگ جاتے ہیں جو پاگل ہیں۔ تو ابھی تک ہمارا یہ حال ہے، تو ہم پھر اس کی بات کریں کہ ان کے پاس اسپرچویلٹی زیادہ ہے، ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، تو ان کو مسئلے مسائل کیوں ہیں؟ مسئلے مسائل کسی کو بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی چیز کا علاج، اس کا تدارک جو ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس پر بات نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، اور جب تک لوگ اس کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ جیسے ہم فزیکلی بیمار ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم مینٹلی بھی بیمار ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے ہماری باڈی کے باقی سسٹمس جو ہیں وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں، جن کا ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو خراب ہی نہیں ہو سکتے، ان کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی۔ تو مجھے یاد ہے کہ بہت کوئی نامور ہستی جو تھے پیر گھرانے سے، وہ میرے پاس آئے، تو انہوں نے آ کے نا مجھے آتے کہتے ڈاکٹر صاحبہ یہ کہیں جائے گا تو نہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں یہاں پہ آیا۔ I'm sorry علیکہ، آپ بہت امپورٹنٹ کر رہی ہیں، I wish I had more time، اس پہ ہم مزید بات بھی کریں گے، جو کہ انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں ایک سیگمنٹ مزید اس پہ کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ایک وقفہ لیں گے ناظرین، اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین۔ کرکٹ کے سب سے بڑے مقابلے ورلڈ کپ میں شرمناک کارکردگی کے بعد
شکست خوردہ قومی کرکٹ ٹیم تنازعات میں الجھ گئی ہے اور چیف سلیکٹر انضمام الحق اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ انضمام الحق نے اپنے استعفے میں کہا ہے کہ مجھ پر سوال اٹھے تو استعفیٰ دینا بہتر سمجھا۔ میرا پلیئرز ایجنٹ کمپنی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بغیر تحقیق کے باتیں کرنے والے ثبوت دیں، پاکستان کرکٹ بورڈ انکوائری کرے، میں دستیاب ہوں۔ ناظرین، چیف سلیکٹر انضمام الحق نے ایسے وقت میں استعفیٰ دیا جب قومی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے بھارت میں موجود ہے اور اسے پے در پے شکستوں کا سامنا ہے، جبکہ وہ یکے بعد دیگر اپنے 4 اہم میچز ہار چکی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم میں ورلڈ کپ سے ایک دن پہلے شروع ہونے والا تنازعہ بڑھتے بڑھتے بڑے اسکینڈل میں بدل گیا۔ یہی اسکینڈل آگے جا کر قومی ٹیم کے گھٹنوں میں بیٹھ گیا اور وہ ورلڈ کپ میں اپاہج ہو کر رہ گئی۔ خبروں کے مطابق مستعفی ہونے والے چیف سلیکٹر انضمام الحق پر الزام ہے کہ انہوں نے ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مفادات کے جال میں الجھا لیا تھا۔ پلیئرز ایجنٹ کمپنی اسکینڈل میں راز کھلا کہ انضمام الحق اور محمد رضوان کھلاڑیوں کے ایجنٹ طلحہ رحمانی کی ملکیت والی کمپنی یازو انٹرنیشنل لمیٹڈ کے شراکت دار ہیں، اور یہی نہیں، مینیجر طلحہ رحمانی قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی اور محمد رضوان کے بھی ایجنٹ ہیں۔ کرکٹ پاکستان ویب سائٹ کے پاس دستیاب دستاویزات کے مطابق کمپنی کا برطانوی رجسٹریشن نمبر 1306 سے شروع ہوتا ہے۔ دستاویزات میں تینوں شیئر ہولڈرز کے لیے ایک ہی ایڈریس کا ذکر ہے جو مانچسٹر انگلینڈ میں ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم میں دوسرا تنازع کھلاڑیوں کی تنخواہوں کا ہے۔ سابق کپتان راشد لطیف نے الزام لگایا کہ پی سی بی نے مبینہ طور پر گزشتہ 5 ماہ سے کھلاڑیوں کو تنخواہ نہیں دی، جبکہ چیئرمین ذکا اشرف سمیت پی سی بی حکام نے بابر اعظم کے ٹیکسٹ پیغامات کو نظر انداز کیا۔ راشد لطیف کے انکشاف کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی ایک چیٹ بھی لیک ہو گئی، اس نے نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان اظہر علی کی جانب سے بھی بابر اعظم کی واٹس ایپ چیٹ لیک کرنے کے معاملے پر سوال اٹھایا گیا، جبکہ سابق کپتان وقار یونس نے بھی اپنی ٹویٹ میں کڑی تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ خوش ہو گئے آپ لوگ، براہ مہربانی بابر اعظم کو اکیلا چھوڑ دیں۔ قومی کرکٹ ٹیم میں تیسرا تنازع کپتانی کا ہے اور ورلڈ کپ میں ناقص پرفارمنس پر پی سی بی اور بابر اعظم پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ پی سی بی نے کپتان بابر اعظم کی قیادت میں قومی ٹیم کی مسلسل 4 شکستوں پر شائقین کرکٹ کے جذبات کو تسلیم کیا اور کہا کہ ورلڈ کپ میں کارکردگی کی بنیاد پر آسٹریلیا کے دورے کی ٹیم کا انتخاب کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق سرفراز احمد اور شاہین شاہ آفریدی کو ممکنہ امیدواروں کے طور پر زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے ہے ٹیسٹ کرکٹر جناب کامران اکمل صاحب نے۔ کامران صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر یہ کامران بھائی یہ کیا ہے، مطلب اس قدر ہاچ پوچ لگ رہا ہے، کچھ بھی سیدھا نظر نہیں آ رہا، اتنی پولیٹکس ہو رہی ہے پی سی بی کے اندر اس وقت، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس سے تو پلیئرز کا مورال ڈاؤن ہوگا، وہ میدان میں کھیلیں گے کیا؟ علی بھائی بہت شکریہ۔ دیکھیے علی بھائی جو بھی آپ نے بات کی ہے، لیکن یہ باتیں ہونی نہیں چاہیے۔ ایز اے میں پاکستانی بات کر رہا ہوں، ایز اے کرکٹر بات کر رہا ہوں، اس پاکستان کے لیے میں کھیلنا بھی 13-14 سال۔ ڈیورنگ ٹورنامنٹ ایسی باتیں آنی نہیں چاہیے، میرے خیال سے ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ جو بھی آپ نے باتیں کی ہیں ان کے متعلق، جو بھی مینجمنٹ کمیٹی کا وہ حصہ ہے، یہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں یا نہیں ہے۔ آج جیسے خبر آئی ہے وہ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جہاں تک میں نے سنا ہے۔ آئی ڈونٹ نو وہ ان کا کیا، پی سی بی کا کیا، انہوں نے ریزائن کیوں دی ہے۔ تو میرے خیال سے ایسے پلیئر کی ایک تو ریسپیکٹ بڑی ہوتی ہے ورلڈ کرکٹ میں۔ انضمام بھائی جیسے نام ہے، جتنی انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے، جتنی انہوں نے پرفارمنس دی ہوئی ہے، تو ایسے پلیئرز کو ایسے کنٹروورشل بنانا میرے خیال سے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور ٹیم کی پرفارمنس پہ ٹیم جا رہی ہے، ٹیم کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بنائی ٹیم، تو 3 سال سے یہ بنی ہوئی تھی، یہ تو ابھی آئے تھے۔ میں ان کو بلیم نہیں دیتا، نہ ان پہ کوئی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ٹیم بنا کے بھیجی ہے، لیکن چیف سلیکٹر ہے۔ لیکن ایسی باتیں میرا نہیں خیال کہ ڈیورنگ ٹورنامنٹ ہونی چاہیے۔ ٹیم کی پرفارمنس جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشر آیا، ٹیم نے کیا کھیلنا، دیکھیں 6 میچ ہو گئے ہوئے تھے، یہ خبر آج آئی ہے، کل رات کو کچھ چلی ہے، تو وہ ٹیم آلریڈی اچھا پرفارم نہیں کر رہی تھی۔ لیکن اس معاملے پہ جو آنے والے میچز ہیں اس پہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اثر پڑے گا لڑکوں پہ، لیکن لڑکے پروفیشنل ہیں، ان چیزوں سے یوز ٹو ہونے چاہیے۔ پاس میں بھی بڑے ایسے کیس ہوتے رہے ہیں، باتیں ہوتی رہی ہیں، ٹیم ایونٹ پہ گئی ہے، ہم لوگ بھی ہیں، تو لڑکوں کو اپنے آپ کو ریلیکس رکھے
اور اپنے جو میچز باقی ہے میچز ہے ان کی طرف دھیان دے اور اچھے طریقے سے ٹورنامنٹ فنش کر کے آئے. باقی لیکن دیکھیں نا کامران بھائی، اگر یہ ہو جیسے خبر آ رہی ہے دیکھیں نا اس میں ابھی، اگر تو خبر یہ سچ ہے کہ یہ تنخواہیں نہیں میری لڑکوں کو، تو اس سے کئی ایسے عوامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں کرکٹر کی، کامیاب کرکٹر کی اچھی لائف ہوتی ہے، پر کم سے کم اس کو اس کا حق تو دیں. بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سینٹر کانٹریکٹ میڈیا پہ ڈسکس ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹیم مینجمنٹ پلیئرز ان کو یہ جب ختم ہونے والا ہوتا ہے نا، 1-2 مہینے رہتے ہیں، ایئر پورا ختم ہوتا ہے، تو آپ اس وقت بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سارا ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کیا سینٹر کانٹریکٹ ہونا. آج دنیا کے کسی کانٹریکٹ میں آتے ہیں تو صرف اناؤنسمنٹ آتی ہے ABC یہ ٹیم انہوں نے بنا دی ہے، سینٹر کانٹریکٹ اناؤنس کر دی ہے. ہمارے یہ پرابلم ہو رہی ہے پلیئرز کی طرف سے، مینجمنٹ کی طرف سے. مینجمنٹ مجھے ویک لگ رہی ہے، ان کو بیٹھ کے یہ بات ہونی چاہیے. اور ابھی 5 مہینے سے اگر سیلری نہیں ملی تو میرے خیال سے پلیئرز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کو باقی جو میچ فیس ہے وہ اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ بھی کھیلتے رہے، ہم لوگ کو بھی سینٹر کانٹریکٹ 6 مہینے نہیں ملتے رہے، لیکن ہم لوگوں نے کبھی ڈسکس نہیں کیا، کبھی میڈیا پہ نہیں آئے. اب کیوں یہ ایسی چیزیں آ رہی ہیں؟ تو میرا نہیں خیال کہ پلیئر اتنی چھوٹی بات یعنی سوچ تھوڑا سکتے ہیں کہ پیشنس رکھنے 5 کا مشورہ مہینے سے آپ مجھے کامران بھائی سیلری آپ نہیں دے رہے ہیں. ملنی. I'm sorry اس پہ مزید ہم بات کر سکتے ہیں کاش، لیکن کیونکہ وقت ختم ہو گیا. لیکن میں مشکور ہوں آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.